अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के 14th एपिसोड के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अच्छा, एक बात आप लोगों से कहती चलूँ, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि असीरे इश्क नॉवल ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग ये समझ रहे थे कि ज़हरान आज़ाद हो गया है और रानी मर चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही एपिसोड ख़त्म हुई है, ना ही रानी मरी है। चलें अब आप लोगों को एपिसोड में पता चलेगा। अब वो अपनी स्याह बोझल आँखें बंद कर चुकी थी। होठों पर मुस्कान सजी थी, जो उसे मुतमईन होने को जो उसके मुतमईन होने को ज़ाहिर कर रही थी। वालिदा, इसे क्या हो गया? ज़हरान ने रानी का ठंडा और बेसूर जिस्म को थाम रखा था। मलिका जिन ज़हरान से नज़रें चुरा गईं। इसने तुम्हारी आज़ादी की कीमत चुकाई है, जिन्नों के आका ने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ज़हरान ऐसे दहाड़ा कि रात के इस पहर हवेली की हर एक दीवार लर्ज़ उठी थी। ज़हरान, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा मेरे बच्चे। मलिका जिन ने उसे मुतमईन करने के लिए उसके कंधे पर तसल्ली भरी थपकी दी। वालिदा, क्या आप जानती थीं? ज़हरान ने रानी के विरोधित वजूद को अपनी बाहों में उठाए इस्तफ़सार किया। मलिका जिन उसकी तफ्तीशी सवाल पर नज़रें ज़मीन पर टिकाए खामोश खड़ी थी। वो कहती भी क्या? क्योंकि वो तो सब जानती थी। लेकिन माँ की ममता ने उन्हें इतना खुदगर्ज़ बना दिया था कि वो किसी की जान लेने पर भी आमादा हो चुकी थी। क्यों किया वालिदा आपने ऐसा? क्यों? क्यों आपने मुझे ज़िंदगी बख्शते-बख्शते मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली? क्यों वालिदा? मलिका जिन की झुकी शर्मगी नजरें देखकर ज़हरान मामले की तह तक पहुंच चुका था। आप सब यहाँ से जा सकते हैं। ज़हरान लहक कर भर आई हुई आवाज से बोला। मलिका जिन, जिनों के आका, बाकी साथी जिन सब हवेली से जा चुके थे। मलिका जिन ज़हरान के गज़बनाक गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए इस वक्त ज़हरान को अकेला ही छोड़ना मुनासिब था। वो रानीम के बेजान जिस्म को पूरी ताकत से अपनी गिरफ्त में जकड़े बैठा था। एक बार फिर ज़हरान तन्हा हो गया था। 100 साल के बाद उसे आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे अपनी इस आज़ादी से अब नफ़रत सी हो रही थी। काश मैं हमेशा इस असीर तन्हाई में रहता, लेकिन वो जो मेरी दुनिया थी, वो तो मेरे साथ होती। क्यों, ए खुदा पाक, ऐसा क्यों होता है? तो प्यार करने वालों को ये दुनिया मिलने क्यों नहीं देती? क्यों सब प्यार के दुश्मन हैं? तूने भी तो इश्क के नाम पे दो जहां बना दिए थे। फिर तेरे ये बंदे इश्क का मफहूम क्यों नहीं समझते? हर बार की तरह एक बार फिर ये दुनिया जीत गई और मोहब्बत हार गई। वो जिनजात एक बार फिर तन्हा बैठा शताबी कैफियत से दो चार था। रानी, कुछ बोलो ना, तुम्हें मेरी कसम है, कुछ तो बोलो। मुझसे बातें करो, मुझसे झगड़ा करो, खुदा के लिए कुछ तो कहो। तुम तो मुस्तकबिल में आने वाले सुहाने वक्तों की मुंतजिर थी।
پھر کیوں مجھے اپنا اسیر بنا کر اس طویل سفر میں تنہا چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ رانیم کے بے سود جسم کو جھنجھوڑ کر گویا ہوا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ رانیم کے جسم میں تاب نہ تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہاتھ پیر برف کی سیل کی مانند خنکی پڑ چکے تھے۔ بابا جی، یہ کیا ہو گیا؟ صفیہ بیگم گویا ہوئی، جس دائرے میں صفیہ بیگم، جبار صاحب اور وہ عامل کھڑا تھا۔ اچانک دائرے کا آگ بجھ گیا، پھر وہاں دھواں ہی دھواں بکھر گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عامل بے ساختہ ہی یہ بے یقینی سے بولا۔ کیا ہوا بابا جی؟ صفیہ بیگم نے دوبارہ فکر مندی سے استفسار کیا۔ وہ کوئی معمولی جن نہیں ہے، وہ آزاد ہو چکا ہے۔ تم لوگوں نے خود کے ساتھ میری جان بھی مصیبت میں ڈال دی ہے۔ اب وہ ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ عامل بابا اپنی وحشت زدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہاں کے منظر کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ بابا جی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صفیہ بیگم بولی جاتی تھیں، لیکن جبار صاحب خاموش تھے۔ نہ جانے کیوں ان کے دل میں عجیب سی بے چینی نے گھر کر رکھا تھا۔ انہیں کسی بہت بڑی انہونی ہونے کا اندیشہ محسوس ہو رہا تھا۔ چلی جا یہاں سے، جا، تیری بیٹی موت کے منہ میں ہے، جا، اسے بچا سکتی ہے تو بچا لے، بہت کم وقت ہے اس کے پاس۔ عامل یہ کہتا وہاں سے فرار ہوا۔ کیا کیا ہوا میری بچی کو؟ بتا کر تو جائیں۔ صفیہ بیگم چیختی رہ گئی، لیکن جب تک وہ عامل وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ میں تمہیں کہتا رہا مت کرو یہ سب، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی۔ لو، اب بن آئی بیٹی کی جان پر، کر لو اب جو کرنا ہے۔ جبار صاحب نے غصے سے صفیہ بیگم پر چڑھائی کی۔ ابھی ان سب باتوں پر بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، جلدی چلے گھر، نہ جانے میری بچی کس حال میں ہوگی۔ دونوں گھبراہٹ کی کیفیت سے دو چار اپنی کار میں سوار حویلی کی جانب روانہ ہوئے۔ زہران، رانیم نے اکھڑی اکھڑی سانسیں بھر کر اسے پکارا۔ رانیم کی ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے تسلسل، ڈوبتی دھڑکنیں اب بھی زہران کی منتظر تھی۔ وہ اپنے زہران کو پکارنا چاہتی تھی۔ رانیم، میری جان بولو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زہران اس کے تنے بیجاں کو اپنے سینے سے لگائے گویا ہوا، لیکن رانی بالکل بے سود پڑی تھی، جیسے زہران کی آواز اس کی سماعتوں تک پہنچنے سے قاصر تھے۔ زہران کے ارد گرد نا امیدی کے سائے لہرائے۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھا کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے یکدم رانیم کے بے جبنش و حرکت وجود کو بہت ہی نزاکت سے اس کے بستر پر لٹا کر بہت ہی نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما۔ اب وہ وہیں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ماضی۔ گڈ مارننگ میری سلیپنگ بیوٹی، اس کے کانوں کے گرد وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔
हुँ, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह ताज़ा लाल गुलाब ने उसकी खूबसूरत सुबह सुबह का आगाज़ किया। ओह ज़हरान, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं सचमुच की शहज़ादी हूँ। तुम शहज़ादी हो, मेरे दिल की सल्तनत की शहज़ादी। रानी की बातें सुनकर उसने मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए उससे गोया हुआ। अगर तुम मुझे यूं ही अपनी मोहब्बत का आदी बना दोगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने मोहब्बत भरा शिकवा किया। कैसी मुश्किल? उसने जज़-बज़ इस्तफ़सार किया। अरे यही कि जब मेरे जाने का वक़्त करीब आएगा, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जाऊँगी? तुम्हारी ये बेजा मोहब्बत की शिद्दत मेरी रूह निकलने में दुश्वारी पैदा करेगी। खबरदार, आज कह दिया है, आइंदा ना कहना। वो तेजी से लपक कर उसके होठों पर अपनी उंगली रख चुका था। लहजे में फिक्र का उनसर था। हाँ हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम मेरी तवक्कात के ऐन मुताबिक कुछ ऐसा ही कहोगे। रानी दिलकशी से हंसती हुई बोली। रानी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। अगर तुमने फिर कभी ऐसी बात की तो याद रखना, इन्हीं हाथों से जान निकाल दूंगा तुम्हारी। ओह ज़हरान, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? रानी मुस्के सदके वारी जा रही थी। मेरी मोहब्बत का तनासुब लफ्ज़ों में अब बयान करना मुश्किल है रानी। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? रानी इत्मीनानी से मुस्कुराकर गोया हुई। ज़हरान उसे एक टिक ऐसे देख रहा था जैसे उसके सवाल का मुंतज़िर हो। बिलफ़र्ज़, अगर कभी ऐसा वक़्त आ जाए, मैं ऐसी गहरी नींद सो जाऊँ जैसे स्लीपिंग ब्यूटी सो गई थी, तो क्या तुम भी मुझे उस प्रिंस की तरह चूम कर जगाने आओगे? रानी, ये क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रही हो? तुम भला क्यों सोने लगी गहरी नींद? रानी के सवाल से उसका दिमाग खटका था। ज़हरान प्लीज़ बोलो ना। हाँ, बिल्कुल, मैं भी उस शहज़ादे की तरह अपनी शहज़ादी को जगाने आऊँगा। क्या वाक़ई? ओह ज़हरान, हमारी भी शादी हो जाएगी और हम भी खुशी-खुशी रहेंगे। रानी बच्चों की तरह चहकते हुए लहजे से बोली। हाँ, 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 पागल हो तुम, बिल्कुल पागल हो। ज़हरान उसकी इस बचकानी हरकतों पर मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे इश्क में। बेसाख्ता रानीम के मुंह से निकले इस अल्फाज ने ज़हरान के चेहरे पर यकदम रानीम की मोहब्बत की चमक बिखेर दी थी। हाल जब्बार साहब, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? ये बोलती क्यों नहीं है? सब्र से काम लो सफिया। हम ले चलते हैं इसे डॉक्टर के पास। जब ही पता चलेगा इसे हुआ क्या है। इसका चेहरा जर्द क्यों पड़ गया है? जब हम गए थे तब तो ये बिल्कुल ठीक थी। अचानक इसे क्या हो गया? सफिया बेगम रोती हुई बोली। सफिया, खुदा के लिए चुप हो जाओ। ये वक्त रोने का नहीं है। ये कहते ही जब्बार साहब ने रानी के बेजान वजूद को गोद में उठाया। फिर तेजी से भागने के अंदाज में उसे कार की पिछली सीट पर लिटाया।
صفیہ بیگم پچھلی سیٹ پر رانیم کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئیں، جبکہ جبار صاحب فاسٹ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاسپٹل کی اور روانہ تھے۔ جبار صاحب کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر کوئی اور بھی بیٹھا تھا جسے دیکھنے سے وہ قاصر تھے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز تیزی سے رانیم کو ایمرجنسی کے ICU میں لے گئے۔ جبار صاحب اور صفیہ بیگم باہر کھڑے ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے تھے، جبکہ زہران تو ڈاکٹرز کے ساتھ ICU کے اندر تھا، ICU کے اندر موجود تھا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ بہت کم ہے، ان کی سانسیں بھی بہت کم آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ECG سے رانیم کی دھڑکنیں بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس پر تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ نہ ہی اس کی سانسیں بحال ہو رہی تھیں اور نہ ہی اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر اب تک سمجھنے سے قاصر تھے کہ رانیم کو ہوا کیا ہے۔ نہ ہی اسے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، نہ ہی ہارٹ اٹیک کا ایشو تھا، اور نہ ہی کوئی دوسری بیماری سمجھ آ رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، میری بچی ٹھیک تو ہے؟ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی جبار صاحب نے پوچھا۔ صفیہ بیگم بھی بھاگتی ہوئی قریب آئیں۔ دیکھیں، میں آپ لوگوں کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گا۔ پیشنٹ کی حالت کریٹیکل ہے۔ ہم اب تک سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پیشنٹ کو ہوا کیا ہے، کیونکہ آپ کی بیٹی کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس وقت پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ اور سانسیں بحال نہیں ہو رہی۔ ہم نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، پھر بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ ڈاکٹر کی کہی باتوں نے تو جبار صاحب اور صفیہ بیگم پر قیامت برپا کی تھی۔ زہران، جو کسی بھی بات سے لا علم نہ تھا، ڈاکٹر کی باتیں سن کر اسی لمحے اس کی آنکھوں میں جوالا مکھی پھوٹ پڑی تھی۔ وہ غضبناک غصے سے وہاں سے نکلا۔ نہ جانے اب کس کی شامت آن پڑی تھی۔ رات کے تقریباً 2:30 بج رہے تھے۔ آج وہ 100 سال کے بعد پھر اپنے قبیلے پہنچا تھا۔ یہاں ان 100 سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ اپنے قبیلے کو پہچاننے سے قاصر تھا، لیکن پھر اس کی نظر جرگہ گھر پر پڑی، جہاں عربی زبان میں لکھا تھا سردار سلیمان کا جرگہ۔ پھر اسے یقین ہوا کہ یہ اسی کا قبیلہ ہے۔ یہاں اس کی بچپن کی کتنی یادیں وابستہ تھیں، جو اسے اپنا قبیلہ دیکھ کر یکدم اس کی نظروں کے سامنے نظر آنے لگیں۔ کچھ پل کے لیے تو وہ اپنے بچپن میں ہی کھو گیا تھا۔ پھر اسے اچانک رانیم کی یاد آئی، تو اس نے اپنے خیالات کو جھٹک کر فوراً ہی سردار سلیمان کے محل میں داخل ہوا۔ سردار، سردار، ملکہ جن! زہران محل میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے پکارنے لگا۔ یہ اتنی روب دار اور وجیحہ آواز کس کی ہے؟ سردار سلیمان نیند سے بیدار ہوتے ہوئے تھے۔ کون ہے؟ کون شور مچا رہا ہے؟ بابا! زہران ادب سے سر جھکائے سردار سلیمان کی شان میں جھکا۔ کون ہو تم؟ اور اس طرح میرے محل میں بغیر اجازت کیسے داخل ہو گئے؟ السلام علیکم بابا، زہران کا سلام قبول کیجیے۔ زہران، یہ ناممکن ہے۔
وہ تو وہاں سردار سلیمان نے حیرانی ظاہر کی۔ انہیں اس طرح سے اچانک زہران کا ان کے سامنے پیش ہونے کی توقع نہ تھی۔ یہ پوچھیں آپ ملکہ جن سے، جنہوں نے میری آزادی کی قیمت ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے چکائی ہے، اس نے اطلاع دینے کے انداز میں کہا۔ ایک ایسی لڑکی جو یہ تک سمجھ نہ پائی کہ وہ میری آزادی کی خواہش نہیں کر رہی، بلکہ خود کو موت کے گلے لگا رہی ہے۔ ایک ایسی انسانی لڑکی جو آپ کے زہران کا عشق ہے، اس کی محبت ہے۔ آپ کی منکوہا نے میری محبت چھین لی مجھ سے۔ پوچھے ان سے کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ زہران ہنکار بھرتے ہوئے گویا ہوا۔ شور کی آواز سن کر ملکہ جن اور خواتین بھی وہاں آ چکی تھی، جہاں سردار سلیمان اور زہران موجود تھے۔ خواتین بیٹا، آپ جائیں، آرام کریں، آپ سے کل بات ہوگی۔ ملکہ جن تو سارے معاملے کو سمجھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے خواتین کو جانے کا کہا۔ ملکہ جن، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سردار سلیمان نے جز بز استفسار کیا۔ سردار، یہ جو بھی کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، میرے علم میں لائے بغیر آپ چپکے یہ لائے عمل کرتی رہی اور مجھے کانوں کان خبر تک ہونے نہ دی۔ تو میں اور کیا کرتی؟ آپ تو بھول ہی چکے تھے کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے جو بے قصور اس قید تنہائی کی سزا کاٹ رہا ہے۔ لیکن میں تو ماں ہوں نا، اپنی اولاد سے کیسے لا علم ہو جاتی؟ مجھ سے یہ سب کرنے پر میری ممتا نے مجبور کیا تھا۔ واہ والدہ واہ، آپ کی ممتا اتنی بے حس اور خود غرض نکلی کہ آپ نے اس منصوبے کو تشکیل دینے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ آپ کسی بے قصور کی جان لینے پر آمادہ ہو گئی ہیں۔ آپ کو ایک پل کے لیے یہ خیال نہیں آیا جس لڑکی کو آپ استعمال کرنے جا رہی ہیں وہ آپ کے بیٹے کے لیے کیا ہے؟ زہران غضبناک آواز سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے یہ خیال نہیں آیا، اور آتا بھی کیوں؟ جب کوئی میرے بچے کے بارے میں نہیں سوچا تو میں کسی کے لیے کیوں سوچتی؟ ملکہ جن نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ بابا، والدہ کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ اس کی جان بچا لیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں بابا، اسے بچا لیں، ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا۔ زہران گڑ گڑاتے ہوئے منت کرنے لگا۔ میں اسے کیسے بچا سکتا ہوں؟ سردار سلیمان یکدم 2 قدم پیچھے ہوئے، جیسے وہ زہران کی کئی باتوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ بابا، خدا کے لیے بابا ایسا نہ کہیں، اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ مر جائے گی بابا، اسے بچا لیں۔ بابا، آخر وہ امانت آپ کے پاس اسی دن کے لیے تو رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی ناحق موت کے منہ میں ہو تو اس کے استعمال سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ جی بابا، آپ نے بالکل صحیح سمجھا، میں شفا بیوٹی کی بات کر رہا ہوں۔ زہران، پہلی بات، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں برسوں سے رکھی ہماری بزرگوں کی وراثت کو تمہیں یوں ہی دے دوں گا؟ دوسری بات، وہ بھی ایک انسانی لڑکی کے لیے، یہ ناممکن ہے۔ وہ شفا بوٹی ہمارے جنوں کی جاگیر ہے، اس پر صرف جن کا حق ہے، وہ کسی انسان کے استعمال کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس بوٹی پر میرا بھی حق ہے، میں بھی جن ہوں، آپ مجھے دے دیں۔ ویسے بھی
اب جب کہ میں آزاد ہوں، ہماری روایات کے مطابق اب اس قبیلے کا مستقبل کا ہونے والا سردار ہوں میں، اور آپ ہونے والے سردار کو اسی کی امانت کے لیے منع نہیں کر سکتے، زہران نے پوری وجاہت سے کہا۔ اچھا، تو اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تمہیں سرداری کی لالچ نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ تم اپنے باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو۔ بے حیا، تمہیں ذرا شرم نہ آئی باپ سے ایسے زبان درازی کرتے ہوئے؟ بابا، میں نے نہ کوئی زبان درازی کی ہے، نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے، بس آپ مجھے وہ شفا بوٹی دے دیں، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، کبھی آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، نہیں بننا مجھے کوئی سردار، یہ راج پاٹ آپ کو ہی مبارک ہو، میں اپنی زندگی میں ایسے ہی خوش ہوں، شفا بوٹی تو تمہیں نہیں ملے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ سردار، آپ میرے بچے کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صحیح تو کہہ رہا ہے، آنے والے وقت کا سردار وہی تو ہے، پھر آپ کیوں اسے بلا وجہ الجھ رہے ہیں؟ باپ بیٹے کے مسلسل بحث و مباحثہ دیکھ کر ملکہ جن بول پڑی۔ ملکہ جن، فی الحال تو آپ خاموش رہیں، آپ سے تو میں بعد میں بات کروں گا، سردار سلیمان نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، تو ملکہ جن نے خاموشی اختیار کر لی۔ بابا، شفا بوٹی تو میں لے کر ہی جاؤں گا، اور اب تو میں کسی کی جان لینے یا دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا، زہران نے ثابت قدمی سے کہا۔ اچھا، تو اب تم اپنے باپ کو دھمکی دے رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو، میں بھی یہی ہوں، مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، شوق سے کرو، میں تیار ہوں۔ سردار سلیمان نے اسے ثابت قدم دیکھ کر مقابلے کے لیے اکسایا۔ اب کیا تھا، زہران اور سردار سلیمان کے بیچ ایک جنگ چھڑی، دونوں ہی ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ سردار سلیمان بہت طاقتور تھے، وہ اپنی طاقت کے جوہر میں کافی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے نہ جانے کتنے ہی اچھے اچھے طاقتور جنوں کو پچھاڑ کر رکھا تھا، آج تک کوئی بھی مقابل جن ان کے سامنے ٹک نہیں پایا تھا، کسی بھی جن کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ سردار سلیمان کو شکست دے سکے۔ ملکہ جن تو اس بات سے اچھی طرح واقف تھیں، اور یہ بات زہران سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن آج وہ اپنی محبت کی خاطر اپنے باپ سے بھی لڑنے کو تیار تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ میں نے دیکھا ہے آپ لوگ میری ناول دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک اور کامنٹ نہیں کرتے، چند میرے ایسے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے ڈیلی کامنٹ بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔